अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। कुरान करीम का पैगाम आफाकी है और ता क़याम क़यामत है। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात को हमारे जय्यद उलमा खोलते हैं, एक एक लफ्ज़ पर बात करते हैं, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक। कुरान करीम की यह आयात आज के 2025 के इंसान से क्या मुखातबत कर रही हैं और ख़ास तौर पर अहले ईमान से। अहले ईमान की ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से बात करवाएंगे सूरह आले इमरान की 2 आयात पर 18 और 19। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की हर आयत ही अहम होती है। बड़े मौज़ूआत हैं इन दोनों आयात में। अल्लाह ताला शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है कि उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। ख़वातीन व हज़रात, जब अल्लाह ताला की शहादत आ गई तो फिर ये फरिश्तों की शहादत और अहले इल्म की शहादत, इसकी क्या ज़रूरत थी? एक सवाल हम ये भी रखेंगे। फिर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अल्लाह क्यों खुद शहादत दे रहा है कि उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि वो इंसाफ पर कायम है और उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा कोई और अल्लाह नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ख़वातीन व हज़रात, वो दीगर अदियान जो मुसलसल आगे बढ़ते चले गए, उनकी हैसियत आज क्या है, यानी मसीहियत की आज क्या हैसियत है, यहूदी यानी जुडाइज़म की और क्रिश्चियनिटी की क्या क्या अहमियत है, क्या मकाम है, उस पर भी हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह फरमाता है कि इस्लाम दीन सिर्फ इस्लामी है। इस दीन से हट कर जो मुख्तलिफ़ तरीक़े उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, अल्लाहु अकबर, उनके इस तर्ज़ अमल की कोई वजह इसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकामात और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उसका हिसाब लगाते, हिसाब चुकाते देर नहीं लगती। बहुत सारे सवालात उठेंगे इन आयात के ज़ैल में और सीखेंगे हम मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए, आपने ज़हमत उठाई। डॉक्टर साहब का क्या तारुफ़ कराऊँ, मुख्तलिफ़ जामियात में आप पढ़ाते रहे और रिटायरमेंट के बावजूद आप भी यानी आप अब भी मुख्तलिफ़ जामियात में पढ़ा रहे हैं और वो बस इल्म की शमा जला रहे हैं, इबलाग दीन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान आयात 18 और 19। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، آل عمران پہلے آیت نمبر 18 پہ بات کرواتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کو اپنی گواہی کیوں دینی پڑی اپنے بارے میں کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے؟ اور جب اس کی گواہی آ گئی، اللہ نے گواہی دے دی، تو پھر فرشتوں کی گواہی، پھر اہل علم کی گواہی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اس پروگرام کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتے ہیں، یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہماری سعادت کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے اس بات پر، اور جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے الہ واحد یعنی ایک ہونے کی گواہی خود دے رہا ہے۔ ایک عقلی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو، سب سے بہتر ہو، اسی کی گواہی کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور پوری کائنات بلکہ تمام کائناتوں میں جتنا بھی علم مختلف فرشتوں کو، انسانوں کو، جنات کو دیا گیا ہے، وہ اسی
اصل علم والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تمام علم کے خزانے، تمام حکمتوں کے خزانے، سب سے بہترین اور سچی خبر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس لیے وہ اللہ جب کسی بات کی گواہی دے گا تو پھر کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا علم والا اور سب سے بہتر علم والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد جب انسانوں کو تخلیق کرنا چاہا تو ہم سب اس آیت کے بارے میں بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جن اور ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بذات خود آیت ایک ایسے سوال کے انداز میں کیا گیا کہ جیسے انہیں یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو تمام ارواح نے بیک وقت اور بیک آواز یہ بات کہی، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گواہ بننا در حقیقت اس خبر اور اس علم کی بنیاد پر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس پوری کائناتوں میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارا علم اللہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس خبیر و علیم ہستی کی طرف سے جب یہ بات آ جائے کہ میں ہی اللہ ہوں جو تمام کائناتوں کا علم رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، آس پاس میں جو بھی اس طرح کی صورتیں ہوں ان سب سے واقف ہے، تو اپنی پوری واقفیت، اپنے پورے علم کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہوئے پھر ملائکہ کو اس کا گواہ بناتا ہے۔ آسمانوں میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے، ہمارے علم کے مطابق قرآن و سنت اور سابقہ دینی جو دیگر آسمانی کتابیں یا انبیاء آئے، ان سب نے بھی یہی گواہی دی کہ ملائکہ آسمانوں کے ایک بہت وسیع اور عریض کائناتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ تو پھر ملائکہ کے ذریعے اس گواہی کو عام کیا گیا، اور جب زمین کی باری آئی تو پھر زمین میں بسنے والے انسان، اور ان انسانوں میں بھی وہ لوگ کہ جن کے پاس سب سے بہتر علم تھا، وہ انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے سے اس گواہی کو آگے بڑھایا۔ گویا کہ گواہیوں کی یہ ترتیب، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی گواہی، وہ چونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ بہتر حکمتیں جاننے والا، اور پوری کائناتوں کا بھرپور علم اسی کے پاس ہے، اس نے جب کہہ دیا تو پھر ملائکہ کو یہ بات بتائی گئی اور ان سے یہ گواہی دلوائی گئی۔ آسمانوں میں جہاں جہاں کوئی بھی مخلوق موجود ہے، فرشتوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بالکل یہی بات ان تک پہنچائی۔ پھر آسمانوں سے زمین کی طرف جب رخ ہوا تو زمین میں انبیاء کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا گیا جو واقعی اولو العلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور جن کا علم بھی کوئی شک اور کوئی ریب سے بالکل خالی تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے ان رسولوں تک یہ علم پہنچایا گیا، پھر ان کو گواہ بنایا گیا۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کی بات سنی، نہ اس کی آواز سنی، اور نہ ہی اس قلم اور جو ہے وہ لوح محفوظ کے اس سارے عمل کو دیکھا، نہ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں براہ راست۔ ہم تک جو بھی علم پہنچا ہے وہ بالواسطہ رسولوں کے ذریعے سے، اور ان کے اوپر ملائکہ کے ذریعے سے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی اپنی ذات اور اپنی ہستی۔ تو یہ علم پہنچانے کا، خبر پہنچانے کا ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم کیا، جس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ واقعی یہ جو خبر دی گئی ہے یہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء پورے یقین کے ساتھ وہ بات بتاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جبریل امین یا کسی اور اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دی تھی تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق، کتابی علم کے مطابق، رسولوں کے بتائے ہوئے
علم کے مطابق جبریل امین وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی صورت میں مقرر کیے گئے تھے جنہیں اللہ سے براہ راست انبیاء تک پہنچانے کا یہ کام سونپا گیا تھا کہ اللہ کی بات وہ سن کر اپنے وقت کے نبیوں تک یہ بات پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک. اور روز اول سے جبریل امین بھی جو صاحب علم تھے وہ یہ خبر اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو پہنچاتے رہے اور اپنا اپنا جو نبی تھا اپنے زمانے کا انہوں نے پھر زمین پر بسنے والے انسانوں تک یہ بات پہنچائی. تو اس اعتبار سے یہ ایک گولڈن چین ہے جس میں نہ کوئی مداخلت کر سکتا تھا، نہ کسی نے کی، نہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا تھا، نہ کسی نے کی، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا تھا اور نہ کسی نے کی. یہ خبر ایک بڑے باوثوق اور بہت ہی اچھے وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچی کہ تمہارا الہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس اعتبار سے اللہ کے ایک ہونے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا سابقہ زمانوں میں موجود انبیاء اور رسل تھے. ان کی بات کو لوگوں نے تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن حقیقت میں انہی کی خبر اور انہی کی بتائی ہوئی بات سب سے بہترین اور سب سے اچھی تھی اور سب سے اچھی ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اس بنیاد پر کہ سب سے بڑا علم اسی کے پاس، سب سے بہتر علم اسی کے پاس تھا. پھر ملائکہ کو اس کا گواہ بنایا گیا اور پھر ملائکہ کو انسانوں تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام کیا گیا. پھر انسانوں نے جو صاحب علم تھے، جو خبر رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ خبر ہم تک پہنچائی اور ہم صادق اور مصدوق اس خبر دینے والے کی بات کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے انبیاء کا بار بار ذکر کیا، لیکن یہاں پر اللہ کی گواہی اپنے لیے اور فرشتوں کی گواہی اس بات کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اہل علم کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال اور ذرا یعنی پھیلا کے آپ کے سامنے رکھوں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کہ لا الہ الا ہو یہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے، عربی زبان کا یہ اسلوب رہا ہے اور اب بھی عام جو لوگ اہل علم ہے وہ جو بات لکھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی بار بار اس کا ثبوت ملتا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو پرزور طریقے سے اور یقینی انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس بات کو دہراتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ بہت اہم بات جو ہوتی وہ 3 بار دہرایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ اسلوب بار بار مختلف مقامات پر استعمال کیا ہے کہ جو اللہ ہے اس کا الہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی بات، بلکہ سب سے بڑی بات یہی ہے جس کے لیے لوگ آج تک کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قیامت تک جو اہل علم ہیں وہ اسی بات کو پہنچانے میں لگے رہیں گے. اور اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ تمام انبیاء رسل بھی اسی بات کو پہنچانے میں لگے رہے. یہ بات اگر کسی کو مل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، گویا وہ توحید کا اقرار کرنے لگتا ہے، توحید پر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے تصدیق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کہ جس عمل کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ اب تم دنیا میں باقی جتنے بھی گناہ کر رہے ہو یا کر سکتے ہو ان کے معافی کا امکان موجود ہے اگر تم نے استغفار کیا. اگر یہ پہلا لفظ اور پہلا کلمہ یا پہلا جملہ اس کو ہی تم نے تسلیم نہ کیا تو پھر باقی تمام کے تمام اعمال وہ اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر بار بار دہرایا کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کر سکتا. تو یہ شرک کی نفی جو ہے وہ توحید خالص کا اقرار ہے. جو توحید خالص کا اقرار نہیں کرتا در حقیقت کسی نہ کسی انداز میں وہ کسی ایسے شرک میں مبتلا ہے، یا ہو سکتا ہے
جس کی بنا پر اس کا ایمان پختہ نہیں رہتا، یقینی نہیں بنتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے، کیونکہ یہ بات ہے ہی اتنی اہم کہ جس کو بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں یہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جو قول ہے وہ اللہ کا ہو، اور دوسری مرتبہ جو لا الہ الا ہو آ رہا ہے وہ فرشتوں اور اہل علم کی جانب سے یہ گواہی آ رہی ہو؟ ترتیب کے اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ٹھیک۔ یہ ایمان کی بات، یہ جو یقین کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، پھر اسی بات کو فرشتوں نے دہرایا، اور پھر اہل علم جو دنیا میں رہتے رہے ان لوگوں نے دہرایا، اور جو اہل علم ہیں وہ اسی کو دہراتے رہے۔ اس اعتبار سے یہ بات یقیناً ترتیب کے اعتبار سے یہ بات بنتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اسی کا تکرار کیا جا رہا ہے، اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔ باقی تمام ذریعے جتنے بھی بیان کیے گئے نیچے، اس کی تفصیلات میں ہم انشاءاللہ مزید بات بھی کریں گے کہ اہل علم جو اولو العلم ہیں ان میں کون کون سے درجات آتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے وسیلے در حقیقت اسی ایک بات کو دہرا رہے تھے جو خود اللہ رب العزت نے فرمائی۔ یقیناً اب یہاں اہل علم کی بات ہو رہی ہے، فرشتے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بار بار اس موضوع پہ گفتگو سن چکے ہیں آپ حضرات کی، تو فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان گواہیوں ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یقیناً بے شمار ہیں اور بے حد و حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس مخلوق کو جو بھی صلاحیت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو بہت ہی عظیم الشان قسم کی قوتیں رکھتی ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کے اندر بھی بے شمار ایسے فرشتے ہیں جو مختلف ذمہ داریوں کی بنیاد پر قوتیں انہیں دی گئی ہیں، اور زمین پر بھی آسمان اور زمین اور پہاڑ اور بادل اور سمندر، ان کو تو ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن پوری کہکشائیں اور ان میں موجود ہزارہا یہ سارے سیارے اور ستارے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے صرف انسانوں اور جنات کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو باقاعدہ اس بات کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے زندگی کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ انسانوں میں سے اور جنات میں سے اس بات کی انکار بھی کر رہے ہیں، اور اس کی جرأت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انہیں دی گئی ہے، لیکن ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آسمانوں اور زمین بلکہ کائناتوں میں پھیلے ہوئے اس انداز میں اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ بآواز بلند یا کسی بھی انداز میں اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ ایک موقع پر نہیں، مختلف موقعوں پر اس کی شہادتیں اور اس کی گواہی قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور سابقہ انبیاء کی گواہیوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ملائکہ بھی ایسی مخلوقات میں شامل ہیں جو باقاعدہ لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں، اور باقی مخلوقات کو بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو پہلے آسمان پر سب سے پہلا استقبال وہاں کے فرشتوں نے کیا جو آسمان دنیا کے داروغہ یا وہاں کے نگہبان تھے۔ ان فرشتوں نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو جب آپ کا تعارف کروایا گیا پھر پوچھا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، پھر بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ بلانے کا
کی سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، تو چاروں طرف پہلے آسمان پر جتنے بھی فرشتے موجود تھے ان سب نے اس بات کی گواہی دی، اور گواہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور یہ فرمایا کہ اہلاً و سہلاً، وہ ذات کہ جس کی حمد اور تعریف بہت زیادہ ہے اور جو سب سے بڑی ہستی ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گویا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس توحید کا اعلان گاہے بگاہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ساتوں آسمانوں تک جہاں بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دے رکھی ہیں تو وہ مخلوق باقاعدہ یہ کام کرتی رہتی ہے۔ تو تین مخلوقات کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں سے میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، الخالق ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی گواہی، سب سے پہلا حکم وہاں سے صادر ہوتا ہے، اور پھر دوسری گواہی فرشتوں کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان فرشتوں میں بھی پھر اپنے درجے کے اعتبار سے باکمال فرشتے جناب جبریل امین، ان کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہی فرشتے زمین پر انسانوں میں یہ بات پہنچاتے ہیں، اور پھر وہاں سے گواہیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تین مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ عزت عطا فرمائی، زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں یہ صلاحیت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف خود سن سکتے تھے بلکہ وہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے رکھی ہے اس کے مطابق وہ اس پیغام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تین مخلوقات بطور خاص لیکن ڈاکٹر ہمیں صاحب قرآن و سنت سے پتہ چلتی میرا ایک سوال آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے کہ آپ فرمائیے کہ فرشتے ارادے کی قوت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اب آپ نے جس طرح فرمائی بات کہ جس طرح انسان اور جن دونوں کا حساب کتاب بھی ہوگا، کیونکہ انسان ہو یا جن، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو جنات کی گواہی کو نہیں رکھا گیا، فرشتوں کی گواہی کو رکھا گیا اللہ کی گواہی کے بعد، اور اہل علم کی گواہی کو رکھا گیا۔ اہل علم یعنی انسان، اور ظاہر ان میں درجات ہیں، اس پر ابھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ تو فرشتے تو ارادے کی قوت رکھتے ہی نہیں، جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اس بات کا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں کی گواہی کی یہاں اہمیت جنات کی گواہی سے بڑھ گئی ہے۔ بالکل، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات کے مطابق فرشتے جنہیں نور سے بنایا گیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی صورت میں بھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے مبرہ کر دیا اور پاک کر دیا۔ اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان بھی سکتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی گواہی بھی قرآن مجید کے ذریعے سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ تو یقیناً اس میں جو اہم ترین مخلوقات ہیں تو وہ جنہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں انسان سب سے زیادہ عظیم سمجھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور جنہیں اختیار نہیں دیا گیا وہ فرشتوں کی صورت میں بیان کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد پھر ان دونوں مخلوقات کا ذکر کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا، اور جس کو جتنی اہمیت دی گئی اس کا ذکر اسی طرح سے کیا گیا ہے۔ اب اللہ کی گواہی، اپنے اللہ ہونے کی، فرشتوں کی گواہی، اس کے بعد اہل علم کی گواہی۔ اہل علم کون ہوتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اہل علم کو ممتاز کیوں رکھا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی کئی آیات، اور پھر اہل علم کے اوپر دوسرا اہل علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو یہ جو اہل علم کی گواہی اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ یکتا ہے،
احد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایک عام آدمی کی گواہی اور اہل علم کی گواہی میں کیا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انیق بھائی، جہاں علم کی بات کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جو مختلف قسم کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں میں علم ایک ایسی فضیلت والی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، بے شک۔ اور جو بھی صاحب علم ہے اس کا مقام بھی اسی کے اعتبار سے بلند ہونے لگتا ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے، اور ان اصحاب علم میں سے رسولوں کا، انبیاء کا مقام سب سے اچھا ہے، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا، اس کی فضیلت کا، ان کے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے زمین والوں میں جو فضیلتیں تقسیم فرمائیں، ان میں بھی جو علم والے تھے ان کی فضیلت سب سے بہتر سمجھی گئی، ان کا درجہ سب سے بہتر سمجھا گیا۔ آپ نے دو حوالے دیے دو آیتوں کے کہ کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان دونوں کے مرتبے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ جو صاحب علم ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مقام بلند ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا مقام اور مرتبہ کم تر ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو، یا دیگر بھی کہ اگر جنات کا ذکر اس میں کہیں موجود ہے، لیکن چونکہ براہ راست ہم انسان ہی ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے انسانوں میں جو صاحب علم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ قدرت والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ دیا جانے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی اس اللہ کی گواہی کو نہ صرف خود تسلیم کیا بلکہ وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے دوسروں تک یہی پیغام پہنچانے لگے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ڈاکٹر نہیں۔ یہاں جو اہل علم کی بات ہو رہی ہے، کیا اس میں راسخون فی العلم کا بھی ذکر ہے؟ یقیناً انبیاء کے بعد وہ تمام لوگ کہ جنہیں علم عطا کیا گیا، جو میں نے گفتگو میں کہنے کی کوشش کی، ان میں جن کے پاس علم جتنا زیادہ تھا انہیں راسخ فی العلم کہا ہے۔ راسخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا بہت زیادہ اور بھرپور انداز میں کسی کے اندر ہونا، کسی صلاحیت کا بہترین انداز میں کسی شخص کے اندر ہونا۔ تو الراسخون فی العلم یعنی علم میں جو پختہ کار ہیں، جنہیں پورے یقین کے ساتھ اور پورے سورسز کے ساتھ انہیں علم عطا کیا گیا، جو علم کے اس معراج تک پہنچنے کی جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، تو وہ الراسخون فی العلم وہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو انبیاء کہتے رہے، اور وہ بھی وہی بات کہتے ہیں جن کی گواہی ملائکہ نے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سب کے سب الراسخون فی العلم میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ راسخون فی العلم، اہل علم، یہ فرشتے یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی قائم بالقسط، کہ اللہ انصاف پر قائم ہے اور اس زبردست حکیم کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب ذرا قائم بالقسط یعنی اللہ انصاف پر قائم ہے، ذرا اس کو کھول دیجئے۔ دیکھیے اس کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ پوری کائناتوں کا جتنا بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے وہ بھی قائماً بالقسط یعنی انصاف پر قائم ہے۔ انسانوں اور جنات کو جس طریقے سے حساب کتاب میں شامل کیا گیا کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، تمہاری جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا، اس اعتبار سے بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اور اپنی طرف سے خبر جن انبیاء کے ذریعے سے، جن کتابوں کے ذریعے سے زمین پر پہنچانے کا انتظام فرمایا، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی بالکل نپی تلی صحیح اور سچی بنیاد پر دنیا میں بھیجی گئی ہے، وہ بھی قائماً بالقسط ہے۔ یعنی پورا نظام کائنات بھی قائماً بالقسط کے اندر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں، اس میں بھی یہ انصاف اور ہمیں قائماً بالقسط کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو خدا ہے، جو مالک ہے، جو قدرتوں کی پورا اختیار رکھتا ہے، جو الملک ہونے کے اعتبار سے، بادشاہ ہونے کے اعتبار سے، سلطان ہونے کے ناطے سے الصمد اور الواحد کی صفت رکھتا ہے، تو وہ اکیلا ہونے کی بنیاد پر بھی ایک قائماً بالقسط ہے کہ دنیا میں اور کوئی بھی اس کے مقابل میں ند کے طور پر اس کے مقابل میں جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ آنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی لوگوں تک پہنچائی ہے وہ بھی سچائی کی بنیاد پر اور حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اور عدل کی اللہ تعالیٰ جی عدل تو وہ اس کی تمام چیزوں میں دکھائی دیتا ہے نا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پوری کائناتوں کا نظام، خود انسان کے اندر بنائے جانے والا سسٹم، اور ہماری کائنات زمین پر موجود جو سسٹم ہے، اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے، ملائکہ کا جو ایک انداز ہے اور اس کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا، کتابوں کے ذریعے سے جو کلام ہم تک پہنچایا گیا، ہر بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام کیا گیا وہ قائماً بالقسط ہے۔ جو بات کہی گئی وہ قائماً بالقسط کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی عدل کے علاوہ کوئی اور نہ کوئی کام کرتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف پر قائم ہے اور اپنی مخلوق سے بھی اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی قائماً بالقسط ہو جائیں، یعنی انصاف پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، کونوا قوامین بالقسط۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں، جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو سابقہ ادیان، پہلی بات تو یہ فرما دیجیے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ ظاہر ہے کہ اسلام ہی، یعنی اسی دین کے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے یہ شخصیات۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اب تک دین قبول نہیں کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، ان کا مقام اور جو ایمان لائے ان کا مقام، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں دو ٹوک کیفیت میں ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے یا انسانوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی تھا یہی نام اور اب بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اور مسلم اسی فرد کو کہا جا سکتا ہے جو اسلام پر یقین رکھتا ہو اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بات فرمائی وہ بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہے، اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا بھی انبیاء کا سلسلہ قائم کیا گیا، وہ سب کے سب ایک ہی بات کہتے رہے۔ آج کی ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے وہ تمام کے تمام انبیاء اسی بات کو، اسی پیغام کو دہراتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ بتاتے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ تھا، اور ان کے بعد آنے والے تمام کے تمام انبیاء یہی ایک پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے
جتنے بھی انبیاء جن کا آپ نے بعض کا ذکر کیا اور ایک بہت بڑی تعداد جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یا سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، ان سب کے بارے میں ہمارا ایمان یہی کہتا ہے کہ وہ سب کے سب اپنے زمانے کے مسلم تھے اور اپنے زمانے کے دین اسلام پر قائم تھے، اور یہ دین اسلام ہی ہے جو سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء وہ دین اسلام پر قائم تھے۔ اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، در حقیقت وہ سابقہ انبیاء سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے انکار کا ایک جرم کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات تو نہیں کہی، اسی بات کو دہرایا جو سابقہ انبیاء فرماتے رہے۔ تو اس لیے مسیحیوں کو، یہودیوں کو یا دیگر جو انبیاء تھے ان کے ماننے والوں کو یہ بات یقیناً یاد کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کوئی نئی بات کہی ہوتی تو تم انکار کرتے، جب انہی کی بات کو دہرایا جا رہا ہے تو ان کا انکار کرنا در حقیقت پہلے انبیاء کا ہی انکار کرنا ہو جاتا ہے، تو ان کا ایمان ہی ناقص ہو جاتا ہے اس انکار کی بنا پر۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک دین اسلام، بس اسلام ہی وہی دین ہے جس کو اللہ نے تمام نبیوں کے لیے پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو دہراتے ہوئے صرف ایک پوائنٹ یہ کہ اگر کسی اور نبی کا ماننے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھ رہا یا ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی حکم عدولی کر رہا ہے، کیونکہ ان کے انبیاء نے میثاق باندھا، میثاق اٹھایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لائیں گے ہم ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل 100%۔ انیق بھائی، اس میں جو ہے نا وہ 3 انبیاء کا بطور خاص قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا، اور ان 3 انبیاء کے ماننے والے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان 3 انبیاء کا بطور خاص ذکر کرنے کا یہ ایک جو بنیادی بات تھی یا اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے یا کوئی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، اگر وہ ان انبیاء کی بات ہی کو نہیں مان رہے اور ان کی بات وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو در حقیقت وہ ان تینوں انبیاء کا انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا کفر بھی واضح ہو جاتا ہے اور ان کا انکار یقیناً ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ارشاد فرما دیجئے، اور جنہیں کتاب دی گئی جو ذکر آپ فرما رہے ہیں انہی کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت مکمل ہوتی ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں اللہ اہل کتاب کو بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا، ارشاد فرمائیے اور کنکلوڈ کر دیجئے آج ہم نے کیا سیکھا۔ دیکھیں انیق بھائی، آج کی بات کی جو آخری حصہ ہے اس میں ہم کم از کم اس بات کو دہرا رہے ہیں اور اس حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی معاشروں میں اور انسانوں کے درمیان میں اختلاف کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، چاہے وہ عقل کی بنیاد پر ہو یا عقل کی بنیاد پر نہ ہو، چاہے وہ علم کی بنیاد پر ہو یا جہالت کی بنیاد پر۔ انسان اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی انا کے لیے کوئی بھی وجہ اختلاف کی بنا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو اختلاف کی وجہ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے بغین بینہم، ان کی ذاتی عداوت، ان کی ذاتی دشمنی وہ اس کا سب سے بڑا سبب بنی۔
وہ ذاتی دشمنی کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، زبان اس کی وجہ ہو سکتی ہے، علاقہ، قبیلہ، اور کوئی بات جو ہے وہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بے شمار گروہ ایک دوسرے کی یا مخالفت دین بغیر سے وجہ کی ہٹ کر کر رہے ہوتے ہیں، نئے طریقے اپنا لینا. نئے طریقے اپنا لینا، بالکل ایسا ہی ہے. تو جو لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بلا وجہ اختلاف کر کے اور محض دوسرے کی بات نہ ماننا، تو یہ سراسر جہالت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ جہالت والا کام کر رہا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا گروہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کر دے یا کسی بات میں تبدیلی کر دے، تو در حقیقت یہ بغین بینہم والی یہ بری عادت ان کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. اللہ تو اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ محض کسی کے ساتھ دشمنی کی بنیاد یہ نہ رکھی جائے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، یا لایانی بات پر اختلاف کرنا. اللہ تعالیٰ انسانوں میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کسی سے اختلاف بھی کیا جائے یا کسی سے اتفاق بھی کیا جائے، عقل مند لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت کے آخری حصے میں کہ اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، آج سورہ آل عمران کی 2 آیات 18 اور 19 پر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے گفتگو کی اور بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے. ہم بڑے ممنون، بڑے شکر گزار ڈاکٹر صاحب کی. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا. کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو میں اعلان کر رہا ہوں آج کے ونر کے نام کا. بنت لیاقت علی عارف والا سے. بنت لیاقت علی عارف والا سے. بنت لیاقت علی، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.